अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप प्रोग्राम देख रहे हैं रूबरू इस्लामाबाद स्टूडियो से। हूँ आपका मेज़बान शौकत पराचा। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से नेहाल को सदा तलाल और दानियाल तलब हो गए। चाहिए तो ये है कि अब ये केसेस चलें, लेकिन कोर्ट के बाहर इन केसेस पर तबसरे भी जारी हैं। सिद्दीक उल फारूक भी मियाँ साहब के सफ़र में, नाअहली के सफ़र में शामिल हो गए। अब देखते हैं तलाल चौधरी और दानियाल अजीज़ का क्या बनेगा। पीपल्स पार्टी माजी में कहती रही है कि अदालतों ने उन्हें इंसाफ नहीं दिया, और अब भी पीपल्स पार्टी के लीडर ये कहते हैं कि जो कुछ उनकी क़यादत के साथ माजी में होता रहा उसकी तो मिसाल ही नहीं मिलती। मुस्लिम लीग नून कहती है कि उनके साथ इम्तियाजी सलूक किया जा रहा है। आज भी मरियम नवाज कह रही थीं कि जब इंसाफ का पलड़ा लाडले की तरफ झुकेगा तो फिर सवालात पूछे जाएंगे। और मियां नवाज शरीफ आज अब से कुछ पहले कराची में कह रहे थे कि अदलिया के लिए तहरीक चलाई, लेकिन पाकिस्तान में अदल की सुब ताबनाक नहीं हो सकी। हम मुल्क की ताज़ा तरीन सियासी सूरत हाल पर बात करेंगे। मेहमानों का मैं तारफ़ करा देता हूँ। मेरे साथ इस्लामाबाद स्टूडियो में मौजूद हैं जनाब डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब, वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। मुझे कराची से ज्वाइन किया है जनाब साजिद अहमद साहब ने, रुकन कौमी असम्बली MKM पाकिस्तान, शुक्रिया साजिद साहब आपने वक्त दिया। अली मोहम्मद ख़ान साहब PTI के रुकन कौमी असम्बली हमें ज्वाइन कर रहे हैं। और लाहौर से हमारे साथ मौजूद हैं साबिक़ गवर्नर पंजाब, पीपल्स पार्टी के मरकज़ी रहनुमा सरदार लतीफ़ ख़ान खोसा साहब। बहुत शुक्रिया सरदार साहब, आपने वक्त दिया और प्रोग्राम का आगाज़ भी आप ही से करते हैं। मियां नवाज शरीफ ने कल भी कराची में बातें की और अभी शाम में कह रहे थे कि अदलिया बहाल हो गई, पाकिस्तानी अवाम को इंसाफ ना मिल सका, अदल की सुब पाकिस्तान में ताबनाक ना हो सकी। वो कह रहे थे कि 18 लाख से ज़्यादा केसेस पेंडिंग हैं डिफरेंट कोर्ट्स में। क्या कहेंगे आप? जी माशाअल्लाह, ये मोहतरम नवाज शरीफ साहब को ऐसा कहना तो ज़ेब नहीं देता, इसलिए कि अदलिया की आज़ादी में सबसे ज़्यादा मुतहर्रिक और फ़ाल ये लीगल कम्युनिटी थी। और सबसे पहला खून मैंने दिया माल रोड की सड़कों पर। मेरा खून जो है पुलिस के तशद्दुद से बहा था, और उसमें यकीनन नवाज शरीफ साहब भी बाद में शामिल हुए थे। लेकिन पहले इनसे तो पूछिएगा, जब अदलिया आज़ादी के जब सफ़र शुरुआत करती हैं तो ये सुप्रीम कोर्ट पर हमला करवाते हैं, बाकायदा दीवारें फलांग कर इनके कारकुन और ये काफले के काफले ले जाते हैं, और वो सारी जो नेम प्लेट्स हैं जजेस की तोड़ कर और चीफ जस्टिस को अंदर भागना पड़ता है। और ये चमक की रीत इन्होंने शुरू की, क्वेटा ऑपरेशन और फिर जो है पेशावर ऑपरेशन, जिसकी पादाश में एक साहब को जो ब्रीफ केस लेकर क्वेटा गए थे सदर पाकिस्तान बनाया गया। और लेकिन आज मियां साहब तो जस्टिस सईद-उज़-ज़मान सिद्दीकी साहब की तारीफ कर रहे थे। वो कह रहे थे कि उनको दाद देना पड़ती है। क्यों नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? इसलिए कि उन्होंने जो है सजाद अली शाह साहब उस वक्त के चीफ जस्टिस, जिन्होंने इन्हें तौहीन अदालत का नवाज शरीफ को नोटिस दिया था और जो डे टू डे की बुनियाद पर उनके खिलाफ सुन रहे थे, उनके खिलाफ बगावत में वो सर फहरिस्त से आगे आगे थे। और उन्होंने जो है सुप्रीम कोर्ट को दो लख्त किया था, और पहली मर्तबा दुनिया की तारीख में जूनियर तरीन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को गैर फाल करार देकर उनको एक साइड पर कर दिया था। लेकिन मियां साहब फिर गुजरांवाला तो आए थे, काफला लेके गुजरांवाला तक आए थे मियां साहब, यही अदलिया बहाली के लिए आए थे। आपकी बात दुरुस्त है, पहला खून आपने दिया था, इसमें तो कोई डिनाई नहीं कर सकता सरदार साहब। जी बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। मोहतरम नवाज शरीफ साहब बिल्कुल उसमें उस सफ़र में शुरुआत उन्होंने की थी, लेकिन शहीद रानी बेनज़ीर भुट्टो उससे बहुत पहले जाके जो है सामने जो जजेस एनक्लेव है जिसमें वो है, वहाँ खड़े होकर बीबी ने आगे जाने नहीं दिया था, मैं उनके साथ था। उन्होंने गाड़ी पे चढ़ के कहा था कि हम चीफ जस्टिस को बहाल करेंगे और यहाँ झंडा लहराएंगे पाकिस्तान का। तो ये सारे उस वक्त हम सफर में शामिल थे, और अब अल्हम्दुलिल्लाह हमने आज़ादी जो है अदलिया को दिला दी 18वीं तरमीम में। आज अदलिया जितनी आज़ाद है
کبھی پہلے آزاد نہیں تھی، اس لیے کہ آج عدلیہ کی تعیناتی میں ایگزیکٹو کا کوئی دخل عمل نہیں ہے جو ہمیشہ پہلے رہا ہے۔ آج عدلیہ کے احتساب میں وہ حکومت کچھ نہیں کر سکتی ہے، بالکل عدلیہ کی مراعات میں حکومتی کوئی دخل عمل نہیں ہے، عدلیہ کی جو ہے ترقی اور تنزلی میں ایگزیکٹو کا کوئی دخل عمل نہیں ہے۔ سردار صاحب آزاد آپ کہہ رہے ہیں، عدلیہ بالکل آزاد ہے، اسی نقطے پر رہے گا۔ علی محمد خان صاحب ویلکم ٹو دا شو، آپ سے بات کرتے ہیں۔ میاں صاحب کل بھی کراچی میں تقاریر کر رہے تھے، آج بھی آپ سے تھوڑی دیر پہلے انہوں نے کہا کہ اگر ریاست کا ایک ستون دوسرے کو مفلوج کر دے تو ریاست کیسے چلے گی؟ وہ کہتے ہیں وزیر اعظم کا تو عہدہ ہی مفلوج ہو چکا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پراچا صاحب، میاں نواز شریف صاحب جو یہ جو نیریٹو بیچنا چاہ رہے ہیں یا جو ایک تاثر قائم کرنا چاہ رہے ہیں، اس میں نہیں سمجھتا کہ قوم اس کو بائی کرے گی، یا اس قوم کے پاس اس بات کا کوئی مہلت ہے کہ وہ ایک ایسے شخص کے کہنے پہ جس کو اسی ملک کی عدالت عظمیٰ، اور اس عدالت عظمیٰ کو آزاد کرانے میں بھی میاں صاحب کا بھی ایک رول تھا۔ اس زمانے میں عمران خان مرحوم، قاضی حسین احمد صاحب اور میاں نواز شریف صاحب اور وکلاء تحریک بڑا رول تھا، اور بے شک محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ نے بھی کہا تھا کہ میرے چیف جسٹس ہیں، ان کے گھر پہ میں جھنڈا لے رہا ہوں۔ صرف اس وجہ سے کہ آپ کے خلاف فیصلے آ گئے ہیں، جب آپ کے حق میں فیصلے آتے تھے اس وقت سپریم کورٹ بہت اچھی تھی۔ A time of reckoning comes in the life of every person، پراچا صاحب، زندگی میں ایک وقت آتا ہے جب کھڑے ہونے کا یا گر جانے کا وقت ہوتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ کھڑی ہوئی، ایک چیلنج آیا، پارلیمان فیل ہوا، اس پہ پاناما پہ پارلیمان فیل ہوا، پارلیمان سے نہ ہو سکا، اور سپریم کورٹ نے وہاں پہ وہ کھڑے ہوئے، انہوں نے ایک تاریخی فیصلہ دیا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت ہے پوری قوم کو، اور پوری قوم میں سمجھتا ہوں کھڑی بھی ہے اپنی سپریم کورٹ کے پیچھے۔ آج ہی مریم نواز گجرانوالہ میں کہہ رہی تھی کہ اس فیصلے کے بعد جو بائی الیکشن ہوئے ہیں وہ مسلم لیگ نون جیتی ہے۔ اس بات کی مہلت نہیں دے سکتے کہ یہ پاکستان کے ایک ایسے اسٹیٹ کے آرگن کو یہ تباہ و برباد کر دیں۔ یہ روزانہ نکلتے ہیں اور لوگوں کو اٹھانے کی بات کرتے ہیں کہ کھڑے ہو جاؤ اور ان بتوں کو باہر پھینکو، ان بتوں کو باہر نکالو۔ تو طلال چودھری صاحب کو بلا لیا نا، طلال چودھری صاحب کو میں سمجھتا ہوں کہ ہر اس شخص کو بلانا چاہیے جو پاکستان کی سپریم کورٹ کو تضییق کا نشانہ بناتا ہے۔ اور میاں نواز شریف صاحب، میں اس نقطے پہ آتا ہوں، بلانے والے نقطے پہ میں آتا ہوں۔ ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف آؤں گا۔ میاں صاحب کہتے ہیں کہ ہر آمر رعایت کا مستحق ٹھہرا عدلیہ کی طرف سے، اور منتخب نمائندوں کے خلاف عدلیہ نے سخت رویہ اختیار کیا۔ یہ جو بار بار ہر آمر کی بات ہوتی ہے، جنرل مشرف تو آپ کے دور میں ہی باہر گئے ہیں نا؟ جی آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ اگر آپ اس کا تاریخی پس منظر دیکھیں تو پاکستان میں جتنے مارشل لاز لگے ہیں وہ کس نے ویلیڈیٹ کیے ہیں؟ پاکستان کی سپریم کورٹ نے کیے ہیں نا، کسی اور نے تو ویلیڈیٹ نہیں کیے۔ اسی طرح جو ڈاکٹرین آف نیسیسٹی یا نظریہ ضرورت ہے وہ کس نے ویلیڈیٹ کرنے والا کون تھا؟ سپریم کورٹ آف پاکستان تھی۔ اسی طرح آپ دائیں بازو کے ہوں یا بائیں بازو کو ہوں، بھٹو صاحب کو جو پھانسی دی گئی اس کے اوپر جو تبصرے ہیں وہ آج تک چل رہے ہیں، تو وہ کس نے دی تھی؟ اور یہ جو آپ جس کو چمک کہہ رہے ہیں، مجھے سمجھ نہیں آئی آپ چمک کس چیز کو کہہ رہے ہیں؟ چمک کیا ہوتی ہے ذرا مجھے سمجھا دیجیے، کیونکہ میں تبصرہ کرنا چاہتا ہوں۔ چمک کیا ہے؟ سردار صاحب آپ نے ورڈ یہ یوز کیا، آپ سے ڈاکٹر صاحب کوسچن کر رہے ہیں۔ ساجد بھائی میں آپ کی طرف آتا ہوں، لیکن یہ کوسچن ایک آ گیا، چمک کیا ہے؟ کیا تغافل عارفانہ ہے ڈاکٹر صاحب، کیا بات ہے! یہ جو بریف کیس بھر کے نوٹوں کے آپ لے کر گئے ہیں، یہ کسی سے ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، تاریخ کا حصہ ہے۔ معاف کیجیے، چمک کی ریت آپ ہی نے ڈالی۔ یہ محترم نواز شریف صاحب نے سیاست کو کاروبار بنایا، سیاست کو کاروبار بنایا محترم نواز شریف مجھے موقع تو اب لے لینے دیجیے نا، میں نے تو سوال پوچھا۔ انہوں نے اچھا ایکسپلین کر دیا، بہت اچھا کیا، مگر جس عدالت کے اوپر آپ چمک کا الزام لگا رہے ہیں تاریخی طور پہ اور لوگوں کے سامنے، عوام کے سامنے لا کے ایویڈنس پیش کر رہے ہیں، اگر ہم نے بھی دیا بریف کیس تو کسی نے لیا تو جن عدالتوں کے اندر آپ بریف کیسوں کا ذکر کر رہے ہیں، جنہوں نے مارشل لا ویلیڈیٹ کیے ہیں، جنہوں نے 58(2)B کو ویلیڈیٹ کیا ہے، اور یہ بھی میں کہتا چلوں آپ کو کہ پی سی او کیا ہوتا ہے، یعنی آئین کو جس وقت بالکل پامال کر دیا جاتا ہے تو اس پامالی کا جو کاغذ ہوتا ہے اسی کو پی سی او کہتے ہیں نا، یا پی سی او کوئی اور چیز ہے؟
تو جب پی سی او ہوا، آئین کے دھجیاں اڑائی گئیں، تو پھر اس وقت کسی نے تو اوتھ، میں ابھی پڑھ رہا تھا، یہ ایک کیس ہے سندھ ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کا کیس 2009 کا، جس کی اپیل لگی بھنڈر، خورشید انور بھنڈر صاحب کیس وہ جو ہے وہ اپیل لگی. یہ دونوں کیسز میں آج پڑھ رہا تھا، اور اس کو پڑھنے کے بعد مجھے پتہ چلا کہ اس ملک میں کیا کیا ہوا ہے. یعنی اس آئین کی جو دھجیاں اڑائی گئیں اس کو پروٹیکٹ کرنے کا عہد کیا گیا، کس نے کیا؟ یہ تمام سوالات ہیں جو تاریخی طور پہ یہ جو کیسز ہیں یہ آپ کو بتا رہے ہیں کہ اس ملک میں کیا کیا ہوا ہے. کچھ بہت پرانی باتیں ہیں، کچھ کم پرانی باتیں ہیں، کچھ بالکل پرانی باتیں نہیں ہیں. یعنی اوورال آپ کہہ رہے ہیں کہ عدلیہ کے اوورال کردار کی آپ بات میں کر تو رہے ہیں. تاریخ کے اوپر تبصرہ کر رہا ہوں کہ عدلیہ کی جو تاریخ ہے، میں نے جتنی باتیں کی ہیں یہ کیسز کے اندر ہو سکتا ہے سردار صاحب پارٹی ہوں، ہو سکتا ہے انہوں نے اس مقدمے کی پیروی بھی کی ہو، مجھے نہیں معلوم، کیونکہ میں تو سیاست کے اندر بھی نیا آیا ہوں اور لاء سے تو میرا تعلق نہیں ہے. لیکن مؤدبانہ طور پہ میں تاریخ پڑھتا ہوں. ایک منٹ صاحب، ایک منٹ. جو تاریخ پڑھتا ہوں وہ میں پڑھنے کے بعد آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. پھر دوسرے جو ایک آپ کامن لاء کے اندر پریسیڈنس بیسڈ قانون سازی کرتے ہیں، یعنی مناسبت ہونی چاہیے قانون کی. ہم تو یہ تب سے کہہ رہے ہیں، آپ نے بولا، ہم نے تب بھی نہال ہاشمی صاحب کو دفن ان کا کیا، پارٹی سے بھی نکال دیا. لیکن جب ان کو سزا ہوتی ہے اور وہ وکلا جنہوں نے لاہور ہائی کورٹ چیف جسٹس کے کمرے کے اندر جا کے وہ بات کی جو ہم اس ٹیلی ویژن سکرین پہ کر نہیں سکتے، جس کی ریکارڈنگز موجود ہیں، ان کا فریز ہو جاتا ہے، مقدمہ آگے نہیں جاتا. ملتان ہائی کورٹ کے اندر جو وکلا نے کیا وہ بھی فریز ہو جاتا ہے. بابر اعوان صاحب نے جو کیا وہ بھی فریز ہو جاتا ہے. پرویز مشرف صاحب کے حکم کے اوپر ججوں نے خود کہا کہ ہمیں اریسٹ کیا گیا، وہ بھی فریز ہو جاتے ہیں. اور جس آخری کیس کا آپ نے ذکر کیا وہ ہائی کورٹ، سندھ ہائی کورٹ نے کہا تھا کہ آپ ان کو ای سی ایل پہ نہیں ڈال سکتے. اس فیصلے کو سپریم کورٹ نے اپ ہولڈ کیا اور کہا کہ آپ ان کو ای سی ایل میں پرویز مشرف صاحب کو نہیں ڈال سکتے. اسی نقطے پہ رہے گا، اسی نقطے پہ. ساجد بھائی یہ ساری باتیں، ایک بات میں آتا ہوں آپ کی طرف، چمک اور یہ سب کچھ میں آتا ہوں آپ کی طرف. ججوں نے کچھ لیا بھی اس زمانے میں، یہ دیا کس نے؟ لیا کس نے؟ دیا کس نے؟ لیا میں آتا ہوں اس بات. دیکھیں نا وہی چکن والی بات آ گئی. ساجد بھائی معذرت، بات ایسی ہو گئی کہ دیا کس نے، لیا کس نے. میاں صاحب کراچی میں ہیں، کانٹیکس کراچی میں ان کی تقاریر ہیں. یہ جتنی باتیں ہم کر رہے ہیں آپ کی پارٹی بھی عدالتوں کے سامنے پیش بھی ہوتی رہی ہے. آپ کی اپینین چاہیے مجھے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے آپ کے پروگرام میں موجود تمام حاضرین کو السلام علیکم. اچھا، ابھی جو میں ڈسکشن سن رہا تھا اس میں پاکستان کی تاریخ کا حوالہ دیا گیا، چمک یعنی کہ بیک کا، کک بیک کا ذکر کیا گیا. میرے خیال میں پاکستان کی سیاسی تاریخ اگر دیکھی جائے تو بہت بھیانک رہی ہے، اور کسی نے پولیٹیکل پارٹیوں نے، کسی نے بھی ایک دوسرے کا نقصان کسی باہر والے نے نہیں کیا. سیاسی جماعتوں نے ہی ایک دوسرے کے چٹے بٹے کھولے. ہمیں اچھی طرح یاد ہے 90 کی سیاست کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی نے نون کیا، اور نون نے پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ نے خود گرائی ہیں. بڑے بڑے بھیانک الزامات لگائے، ایک دوسرے پہ کیسز بنائے، جیلوں میں ڈالا. پھر ان کے درمیان کنسنسس پیدا ہوا. جب یہ بیٹھی اور ایک فارمولا ان کے درمیان طے پایا تو ہمیں ایسا لگ رہا تھا کہ شاید اب پاکستان کے اندر پازیٹیو پالیٹکس ہوگی اور ان سیاسی جماعتوں کو کوئی استعمال نہیں کر سکے گا. لیکن ہم نے دیکھا کہ جب یہ دونوں سیاسی جماعتیں ایک ہو گئیں تو تیسرا استعمال ہونے کے لیے ریڈی بالکل کھڑا ہوا تھا. اچھا، پاکستان کی پالیٹکس کو اگر دیکھا جائے اور پاکستان کی سیاسی تاریخ کو اگر دیکھا جائے انصاف کے حوالے سے، تو کسی نے کسی کے ساتھ، نہ سیاسی جماعتوں نے سیاسی جماعتوں کے ساتھ انصاف کیا، نہ اداروں نے، نہ عدالتوں نے، کسی نے ایک دوسرے کے ساتھ انصاف نہیں کیا. اچھا، یہی وجہ ہے کہ بھٹو صاحب کو جب پھانسی دی گئی تو ہم پیپلز پارٹی کے لوگوں سے سنتے ہیں کہ غلط فیصلہ تھا، وہ عدالتوں کا خراب فیصلہ تھا، وہ کسی کے کہنے پر وہ تو ہوا. ججز صاحبان نے خود کہا تھا نا کہ نسیم حسن شاہ صاحب نے خود کہا تھا، یہی بات کی تھی جو آپ فرما رہے ہیں. یہ تاریخ، میں وہی بات کر رہا ہوں نا. دیکھیں، پھر وقت اور حالات چینج ہوئے، پھر انہی میں سے لوگ نکلے جنہوں نے کہا کہ نہیں یہ غلط ہوا ان کے ساتھ. مثال کے طور پر 1992 کو کراچی آپریشن ہوا، بعد میں بریگیڈیئر امتیاز نے آ کے کہا جب 17,000 لوگ 15,000 لوگ مارے گئے کہ یہ ان کے ساتھ غلط ہوا ہے. تو یہ سب کچھ ہوا ہے. اس کا مطلب یہ ہو کہ جب جو ٹائم، جو وقت ہوتا ہے، کسی پارٹی کے خلاف اگر کوئی ایکشن لیا جا رہا ہوتا ہے تو اس وقت تو سب ایک ہوتے ہیں، اس وقت ایز پر پالیسی کام ہوتا ہے ان پارٹیوں کے خلاف. لیکن بعد میں انہی اداروں کے لیے کھلتے ہیں اور یہ کہتے ہیں
کہ ان کے ساتھ یہ غلط ہوا, ان کے ساتھ وہ نیگیٹو ہوا. سو ساجد بھائی, مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے, ماضی سے سبق لینا چاہیے. آپ یقیناً یہی کہہ رہے ہیں. ناظرین بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد جب واپس آئیں گے, یہ نہال تلال دانیال یہ جو سیریز چل رہی ہے, سردار صاحب سے پوچھیں گے یہ اب آگے کدھر جائے گی. بہت ساری چیزیں ہوا میں نظر آ رہی ہیں, سنائی بھی دے رہی ہیں. بریک کے بعد بات کریں گے. ویلکم بیک ناظرین, ہم ملک کی سیاسی صورتحال پر بات کر رہے ہیں, اور یہاں تو یہ کہا جا رہا ہے کہ بریف کیس کس نے دیے تھے, اور دوسری طرف سے کہا جا رہا ہے کہ لیے کس نے تھے. سردار صاحب ایک سوال چھوڑا تھا, نہال ہاشمی صاحب نااہل ہو گئے, طلال چودھری صاحب طلب ہو گئے, دانیال عزیز صاحب طلب ہو گئے. توہین عدالت جیسا سنگین الزام لگ رہا ہے. تاثر کچھ ایسا بھی کل سے دیا جا رہا ہے, اور آج جب دانیال عزیز کی طلبی ہوئی تو پھر یہ مزید تقویت پکڑ گیا کہ اب آگے بھی طلب کیا جا سکتا ہے. اشارہ مریم نواز صاحبہ کی طرف جا رہا ہے, اشارہ میاں نواز شریف کی طرف جا رہا ہے. آپ ایکسپرٹ ہیں, لا آپ کے ہاتھ کی بات ہے, انگلیوں پہ فنگر ٹپس پہ ہر چیز ہوتی ہے. آپ کی اپینین کیا ہوگی؟ راجہ صاحب, پہلے تو میں تھوڑا سا یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ آئی جے آئی بنانے میں پیسے دیے کس نے اور پیسے لیے کس نے, یہ بھی بتا دیں. یہ اصغر خان کے کیس میں یہ رپورٹڈ ججمنٹ ہے کہ محترم نواز شریف اور محترم شہباز شریف صاحب نے لیے, اور دیے کس نے. جی میں بتا رہا ہوں کہ محترم نواز شریف اور شہباز شریف صاحب نے دیگران کے علاوہ پیسے لیے, اور میرا سوال رہ جائے گا, بات الٹی ہو جائے گی. آپ نے نواز شریف شہباز شریف سے بات ہی آگے بڑھنے نہیں دی. جی بتائیے جی بالکل ضرورت ہی نہیں ہے, یہ ریکارڈ پر موجود ہے, ریکارڈ پر موجود ہے. یہ صدر پاکستان نے جو سیل بنایا تھا اس میں یہ ٹاسک دیا گیا تھا کہ پیپلز پارٹی کا راہ ڈکنا ہے, اس کو روکنا ہے, اور اس لیے نواز شریف صاحب نے یہ کام کیا تھا. اچھا اب آ جائیے آپ کے دوسرے سوال پر. یہ بار بار پوچھ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب کہ دیے کس نے تھے پیسے, یہ کس نے تھے, یہ تو بتائیے. دیے اس وقت کے صدر پاکستان نے جو سیل بنایا تھا اس وقت ان کے ٹاسک دیا گیا تھا. اور لیے کس نے سردار صاحب بتا دیے, آگے بڑھنے کہہ رہے ہیں صدر پاکستان لیا نواز شریف نے لیے, نواز شریف نے لیے, کہتے رہے اسی میں اس سے بڑھ کر بڑھ گئی. آپ نے سردار صاحب اصغر اور خان یہ کیس کو سپریم پڑھا کورٹ ہوگا. کے ریکارڈ پر موجود ہے. جی جی میں نے اسی وجہ سے کہا اصغر خان کا فیصلہ تو آپ نے پڑھا ہوگا نا. وہ سپریم کورٹ کے فیصلوں میں موجود ہے. سردار صاحب آپ نے اصغر خان کا فیصلہ تو پڑھا ہے نا, نہیں مان رہا. سردار صاحب اصغر خان فیصلہ تو پڑھا ہے نا آپ نے جو آیا ہے, بالکل پڑھا ہے. اس فیصلے میں یہ لکھا ہوا ہے کہ پیسے جو تھے وہ صدر پاکستان نے دیے تھے. صدر پاکستان نے جو سیل بنایا تھا اس اچھا ایک منٹ اپنا سردار صاحب, کیونکہ بات بڑی مزیدار چلنے کے لیے, اور فیصلہ جو ہے مصدق ملک صاحب جو وزیر اعظم کے مشیر ہیں انہوں نے پڑھا ہوا بھی, ان سے یہ پوچھتے ہیں کہ وہ پیسے لیے کس نے مصدق صاحب. وہ تو سردار صاحب بتا رہے ہیں, سردار پڑھا ہے نا, سردار صاحب کو جواب دینے دیں. اس فیصلے کے اندر عدالت نے یہ کہا ہے کہ اس وقت کے جو چیف آف دی آرمی سٹاف بھی تھے, آئی ایس آئی کے بھی جو ہیڈ تھے, سب کو بلایا ہے اور حکم دیا ہے اور پیپلز پارٹی کے دور میں دیا ہے کہ اس مقدمے کو آگے بڑھایا جائے. پیسے لیے اس کو آگے بڑھا, وہ تو ڈینائل ہو چکا ہے. وہ تو جب کیا لکھا ہے دیکھیے, وہ فیصلے کی بات میں تو بتا رہا ہوں آپ کو, آپ سن نہیں رہے ہیں کیونکہ آپ کی مرضی کی بات نہیں ہو رہی. میں پوچھنا میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ اس میں جو الزام لگائے گئے ہیں سیاست دانوں پہ, انہوں نے ڈینائل کیا ہے اور باقاعدہ انسٹرکٹ کیا گیا. بے شمار لوگوں کے نام ہے, مثلا بے شمار لوگوں کے نام ہے. جنرل اسد درانی صاحب کا ایفیڈیوٹ آیا ہوا ہے, اس کی بات ہو رہی ہے, اور ایک بریگیڈیئر صاحب نے باقاعدہ لسٹ دی ہوئی ہے, اس کا ذکر ہوا ہے. اسی کے اندر انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ بے نظیر صاحبہ جو ہیں وہ سیکیورٹی تھریٹ ہے پاکستان کے لیے, اور اس وجہ سے ہم نے اس کو آگے بڑھایا تھا. آپ فیصلے ذرا پڑھ تو لینا, آپ تو پھنسے ہوئے ہیں. میں آپ کو یہ ساری بات بتا رہا ہوں کہ آدھی بات نہیں کر رہا صاحب, میں تو تمام حوالے آپ کو دے رہا ہوں ان کیسز کے جن کو آپ پڑھ سکتے ہیں. میں سردار صاحب کی بات مکمل ہونے دیں. جی سردار صاحب, ان کو بتا دیں پیسے لیے کس نے, یہ بھول گئے. کوئی ڈاکٹر صاحب شرما رہے ہیں, وہ تو بے نظیر کا راستہ روکنے کے لیے نواز شریف کو استعمال کیا گیا, شہباز شریف کو استعمال کیا گیا, اور پھر اس کے بعد وزیر اعظم بھی نواز شریف کو بنا دیا گیا. یہ ہمیشہ اب جو کوئٹہ آپریشن تھا اس میں بھی چمک کی ریت پر بعد میں گورنر بنایا گیا اس شخص کو جس نے وہ آپریشن بلوچستان کے لیے تھے, اور دینے والے اس میں نواز شریف کانفیڈنس کی کر رہے ہیں سردار صاحب بات. آپ
کوئٹہ میں چلیں ڈاکٹر صاحب نہ مانے میں نہ مانوں اس میں تو میں آپ کو مجبور نہیں کر سکتا. ڈاکٹر صاحب نے ہاتھ دکھایا ہے. ساجد بھائی کی opinion لے لیں. ساجد بھائی ابھی بھی تو کوئٹہ کے اندر کچھ چمک کی بات ہوئی میں ہے. ساجد دربار نے اپنی باری سے زیادہ بات کر لی. ساجد بھائی آپ دور بیٹھے ہیں, یہ مہمان جو ہے نا آپ کے دور بیٹھنے کا فائدہ اٹھا رہے ہیں کہ نواز شریف تو نااہل ہو گئے تھے, نہال ہاشمی شوکت آگے بات سن لو. جی جی سنائیں سر. جی سردار صاحب آگے بات سن لیں ذرا کہ یہ جائے گا کہاں. دیکھیے ابھی تو نہال یہی تو ہاشمی میرا کیا- سوال تھا, آپ پھر کل بات دیکھ ادھر لیں. پورا ہو گئی. سردار صاحب آپ میرا تو سنیں. بنیادی نقطہ یہی سنیں. تھا. ویسے سردار صاحب شوکت سردار صاحب کیا بات ہے پراٹھا صاحح مجھے ویسے بھی ٹائم نہیں دے رہے. آپ نے تو پڑھی ہوگی وہ مشہور زمانہ کتاب گوہر ایوب صاحب کی. گوہر ایوب صاحب میرے خیال میں میاں صاحب کی اچھا سردار صاحب سے جو سوال پوچھا تھا علی خان یار سوال تو گوہر ایوب صاحب کہتے ہیں کہ مجھے میاں صاحب کہتے ہیں کہ مجھے کوئی طریقہ تو بتاؤ یہ چیف جسٹس سجاد علی شاہ کو ایک رات ہی میں جیل میں ڈال دوں, کیسے ڈالوں, کیا لکھا ہے کہ نہیں لکھا اس اچھا کتاب میں. سردار صاحب سے میں اپنے سوال کا جواب لوں, ان کے سوال کا بعد میں جواب دیں. جی سردار صاحب آگے کہاں جائے گا؟ اب تو ہم آگے کی بات کریں, پرانی باتیں بہت ہو گئیں. آگے محترم نواز شریف اور ان کی جو دختر نیک اختر کی خلاف کنٹیمپٹ آف کورٹ کی پٹیشن کل موو ہو رہی ہے انشاءاللہ, اور آپ دیکھیں کہ اگلے ہفتے ان کو بھی جو ہے طلب کر لیا جائے گا. یہ اور سردار شہباز کھوسا صاحب کی ایک یہ مذاق نہیں ہوگا. سردار شہباز کھوسا صاحب کی ایک پیٹیشن تو اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایکسیپٹ ہو چکی ہے, وہ اسی حوالے سے ہے. یہ اس سے بڑھ کے کوئی پیٹیشن آ رہی ہے کل, اور کون موو کر رہے ہیں؟ جی براہ راست موو ہو رہی ہے کل نواز شریف صاحب کے اور ان کی دختر کے خلاف, کیونکہ یہ انہیلیشن ہے, یہ سول سوسائٹی کو تباہی کی طرف لے جانے والا ایک بیانیہ ہے جس پر محترم نواز شریف صاحب چل چکے ہیں. کیونکہ جس ملک کی عدلیہ اور افواج متنازع ہو جائیں یا کمزور ہو جائیں تو اس ملک کا شیرازہ بکھر جاتا ہے. یہ نہیں ہونے دے گا پاکستان کے عوام. اور آپ دیکھیں میں آپ پہ آؤں گا, مجھے بریک لینا ہے. ساجد بھائی سے میں بات کرنی ہے, مجھے بریک لینا ہے, اوپر جا رہا ہے ٹائم, شارپ بریک لینی ہے, شارپ بریک لینی ہے. ناظرین بریک کے بعد ہم انہی امور کو ہی اب آگے بڑھا سکتے ہیں. میرا جو سٹرکچرڈ پروگرام تھا وہ علی محمد خان اس کو تباہ کرنے پہ تلے ہوئے ہیں. ساجد بھائی آپ پہ آؤں گا اور یہی نقطہ آپ کے سامنے رکھوں گا بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, ہم بات کر رہے ہیں ملک کی تازہ ترین سیاسی صورتحال کے حوالے سے. ساجد بھائی آج مریم نواز نے ایک اور نقطہ اٹھایا. وہ کہہ رہی تھیں کہ انصاف کا ترازو اگر لاڈلے کی طرف جھکے گا تو لوگ سوال کریں گے. کیا عدالت عالیہ کو کوسچن کرنا, فیصلوں پہ تو بات کی جا سکتی ہے لیکن جو کنڈکٹ آف دا کورٹ ہے اس کو بھی ان کوسچن لایا جا سکتا ہے؟ آپ تو پارلیمنٹیرین ہیں, سینئر پارلیمنٹیرین ہیں. دیکھیں ہونا نون لیگ غلطی ہی کر رہی ہے کہ اگر نون لیگ کا احتساب شروع ہوا اور پبلک کا بھی یہ حق ہے آئینی قانونی, اور پاکستان کے لوگوں کا بھی اور پولیٹیکل سیاسی جماعتوں کا بھی حق ہے کہ وہ پوچھیں بھائی کسی کے بعد اتنے اثاثے ہیں تو کہاں سے آئیں. اچھا سیدھا 1 اور 1 2 کہ نواز شریف صاحب کو چاہیے تھا کہ اپنی پوری فیملی کا A to Z ڈیٹا رکھتے, جواب دیتے, اس کے بعد اگر زیادتی ہوتی تو پھر بالکل پبلک کو موو کرتے, ایکٹیویٹ کرتے تو سمجھ میں آتا ہے. اچھا ہوا یہ کہ نواز شریف صاحب اور ان کی فیملی عدالت کے اندر وہ جواب نہیں دے پائی جو ان سے کوئسچن اور آنسر کیے گئے تھے, اور اس کے بعد وہ پبلک میں چلے گئے. اچھا پھر پاکستان کی تاریخ میں یہ بھی رہا ہے کہ ہر دور میں کسی نہ کوئی لاڈا پالا گیا ہے. اچھا بالکل جس طرح سے اگر انصاف ہی کرنا ہے, اگر میں انصاف کی بات کروں تو انصاف ہونا چاہیے بالکل پاکستان کے اندر, تو دیگر لوگوں سے بھی پوچھنا چاہیے. مثال کے طور پر مریم نواز نے آج پوچھا گیا نا عمران خان کے ہیلی کاپٹر استعمال کرنے پہ تو نیب چیئرمین نے باقاعدہ انکوائری کا حکم دے دیا. خیبر پختونخوا حکومت کے 2 ہیلی کاپٹر یوز ہوئے, انکوائری شروع ہو گئی, تو پھر ٹلٹ تو نہیں ہے نا کسی طرف. میں آگے جا رہا ہوں. دیکھیں اسی پاکستان میں 2013 میں دھرنا دیا گیا اسلام آباد کے اندر. پوچھا جائے دھرنا کیوں دیا اور دھرنا کس نے دلوایا. بالکل اس طرح سے اسی ملک کے اندر میں نے آج مریم نواز کو سنا, وہ کہہ رہی تھی کہ ڈکٹیٹر نے اس زمانے کے اندر چیف جسٹس آف پاکستان کے بال گھسیٹے ہیں, تو کوئی ہمت پیدا کریں, ان کو بھی بلائیں یہاں پر, ان کو بھی سزا دے. بات تو بہت ساری جائز ہے ان کی بھی جو بات کر رہی ہیں. اچھا انصاف ہوتا دکھنا چاہیے.
इंसाफ को बोलता हुआ देखना कि इंसाफ बोले, बल्कि इंसाफ नजर आए, कलम के जरिए देखे, इंसाफ होता हुआ नजर आए। इसी नुक्ते पर रहिए, इसी कुछ नुक्ते पर action रहिए हो रहा है। डॉक्टर साहब। वही बात जो मैं साजिद भाई से पूछ रहा था, जब बार बार ये कहा जाता है, और बड़ी दफ़ा मियाँ साहब ने भी कहा कि लाडले के लिए और कानून है, हमारे लिए और कानून है, आज मरियम बीबी भी कह रही थी, लेकिन ये हेलीकॉप्टर 2 इस्तेमाल हुए, MI-17 और दूसरा एक हेलीकॉप्टर था, और बाकायदा इंक्वायरी शुरू हो गई है। तो केसेस तो उनके खिलाफ जो सामने चीज़ आती है खुल जाता है, फिर क्यों कहा जाता है कि दोहरा मयार है इंसाफ का? देखिए, बात यह है कि अगर सीरियस बात हम करने लगे हैं तो पहले भी आपको मैंने ये कहा था कि जो मुकदमात अभी चले हैं इमरान खान साहब पे, आप हेलीकॉप्टर की बात कर सकते हैं, हो सकता है उसमें कुछ बदनवानी भी सामने आ जाए, लेकिन एक एसेट है जो वो अदालत में खड़े होकर कह रहे हैं कि मेरा है, और आप कह रहे हैं कि वो एसेट हलाल है, मगर एक एसेट जो किसी और का है वो हराम है। अगर बेनिफिशियल ओनर वो हैं या जहांगीर तरीन साहब हैं, तरीन साहब को तो सजा हो गई जी, मगर वाहिद पॉलिटिशियन जो आपने जरा- पूरी डॉक्यूमेंटेशन मैं- सामने जी, मैं- रखते मैं- हैं, मैं- सबसे ज्यादा टैक्स पेयर है। तो फिर आप भी वही बात कर रहे हैं कि इमरान खान साहब के लिए अगर उनका एसेट भी हलाल है, उनकी बेनिफिशियल ओनरशिप भी हलाल है, जहांगीर तरीन साहब की बेनिफिशियल ओनरशिप हराम है, मरियम की हराम है, मगर जहांगीर तरीन साहब सादिक और अमीन रहते हैं, ये मानने के बावजूद कि उन्होंने इनसाइड ट्रेडिंग की और 8 करोड़ रुपया जुर्माना भी अदा किया, लेकिन नवाज शरीफ साहब क्योंकि उन्होंने तनख्वाह अपने बेटे से नहीं ली, उनको ये कहा जाता है कि ये एसेट है और ये हराम है और आप सादिक और अमीन नहीं रहे। तो एक बंदा इनसाइड ट्रेडिंग करके सादिक और अमीन रहता है, एक बंदा तनख्वाह ना लेके सादिक और अमीन नहीं रहता। आप पैनामा से बात शुरू करते हैं, आखिर में तनख्वाह ना लेने पे प्राइम मिनिस्टर को डिस्क्वालीफाई करते हैं पैनामा पे, और जो बातें अभी कर रहे हैं कि भाई वो अपना मुकदमा अगर उन्होंने सही नहीं लड़ा तो फिर पैनामा पे उनको डिस्क्वालीफाई करते। यानी आप पैनामा के ऊपर पहले आपने फ्रिवलस कहा, फिर उसको एडमिट किया, फिर 5 का बेंच, फिर 5 का बेंच, फिर 3 का बेंच, फिर JIT, और उस सब के बाद 1-1.5 साल गुजरने के बाद ये कहा कि वो तनख्वाह नहीं ले रहे थे, इस वजह से उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया और बाकी मुकदमात चलते रहेंगे। और फिर जो JIT भी बनी, उसके अंदर जो रोल था व्हाट्सएप कॉल्स का और जो चीज़ें उसमें से लीक हो रही थी, ये तमाम चीज़ें लोगों के सामने हैं। ये लश्कर की शक्ल में बड़े बड़े जो लोग आ रहे हैं, 60-60 80-80 हज़ार अगर लोग। कोई वफाकी वजीर हो, एक बात कहना चाहूंगा, मैं एक बात मेरा लीडर डिस्कस हो रहा है, मैं आप पे आ रहा हूं, मैं आप पे आ एक रहा हूं। पोजीशन बैठी है, मैं आप पे आ रहा हूं। ये बताइए अली खान, मैं आप पे, साजिद भाई मैं आता हूं आप पे, आप ये फरमाइए, हेलीकॉप्टर के हवाले से इतनी बड़ी आज डेवलपमेंट हुई, आज अभी आप आई बिलीव के इमरान खान के साथ थे, आपकी मीटिंग हुई, क्या रद्द अमल सामने आया? वो उन्होंने वेलकम तो किया है, बट एनॉमली हुई है या नहीं हुई? फैक्ट्स तो आपके सामने आए होंगे ना आज। थोड़ा सा मुझे इजाजत दीजिएगा। देखें, एक शख्स को कहा जाता है लाडला है, अब बार बार कहा जाता है, अब मैं अर्ज करूं, और रीजन डॉक्टर साहब दे रहे हैं। अच्छा मुझे ये बताएं, वैसे डॉक्टर साहब चूंकि डॉक्टर भी हैं तो मुस्तनद तरीन आदमी है इस बात का जवाब देने के लिए, वैसे आप अगर चाहें तो आप भी जवाब दे सकते हैं। जो शख्स गली गली पूछता फिरे कि मुझे क्यों निकाला और उसको समझ ना आए, उसको क्या कहते हैं? ये छोड़ें, ये दूसरों पे लफाजी करना छोड़ें, दूसरों पे नाम लगाना छोड़ें, ये शीशों के महल में बैठ के दूसरों पे कंकर मारना छोड़ें, और जवाब अगर बात सवाल जवाब की तो फिर सुने। सबसे पहली बात यह है कि इमरान खान ने जितने जलसे पख्तूनख्वा में किए सारा हाइड हेली से हुए, हाइड हेलीकॉप्टर से, जिसमें कभी भी गवर्नमेंट का हेलीकॉप्टर एक दिन नहीं, 1 सेकंड भी यूज नहीं हुआ। एक बात। दूसरा, जब इमरान खान साहब कभी KP हेलीकॉप्टर में सफर किया है वो तब किया है जब CM साथ थे या कोई मिनिस्टर। दूसरी, अब तीसरी बात, यहां पे बात की जाती है कि इकामे पे निकाला, फलां पे निकाला। एक सवाल और एक जवाब। सवाल पहले, सवाल यह है, सुप्रीम कोर्ट मुझे या किसी भी पाकिस्तानी को सिर्फ एक वजह से मुस्तनद तरीन है कि भाई ये हमारी चीखो पुकार की आखिरी जगह है, तो इसलिए हम कहते हैं कि भाईजान जो आपने मुल्क तबाह करना था वो कर दिया। प्लीज मुझे 1 मिनट दीजिएगा, मैंने बहुत सुना है, जितना आपने तबाह करना था पाकिस्तान की, आपने सॉरी टू यूज वाट लगानी थी वो लगा दी है। इस एक इदारे को खुदारा इसको बख्श दें। एक बात। दूसरा, मैं डॉक्टर साहब से सिर्फ ये पूछना चाहता हूं, और बातें छोड़ें, ये जो जड़ा वाले में स्पीचें हुई हैं, क्या आप उन स्पीचों के पीछे खड़े हैं, डिफेंड करते हैं, जो मियां साहब ने, बीबी मरियम ने और जो तलाल साहब ने की हैं? क्या इधर ही रुके, मैं डॉक्टर साहब का जवाब मैं साजिद भाई से ये जरूर पूछना चाहूंगा, इधर ही रुके, साजिद भाई से जरूर पूछना चाहूंगा, ये जरूर पूछना चाहूंगा
یہ جو بلاول صاحب ہیلیز یوز کرتے ہیں، جو مریم بی بی یوز کرتی ہیں، جو حمزہ شہباز یوز کرتے ہیں، ان کا بھی سوال پوچھا جانا چاہیے۔ ادھر رہے گا سردار صاحب، بڑی امپورٹنٹ بات آپ سے پوچھنی ہے، رہ نہ جائے۔ مریم بی بی آج کہہ رہی تھیں کہ لوگ سوال پوچھتے ہیں، ظاہر ہے ٹیکس پیئر ہیں، ہر کوئی پوچھتا ہے، لیکن مریم نواز صاحبہ کہتی ہیں کہ جو سوال پوچھتا ہے اس پر توہین عدالت لگ جاتی ہے۔ ایک پارلیمنٹ میں بل آیا تھا احتساب، نئے احتساب کمیشن کے حوالے سے، اس میں ججز اور جنرلز اور سب کی بات کی ہوئی تھی، لیکن اس میں تمام پارٹیاں پیچھے ہو گئیں، پھر سوال کیسے پوچھا جائے؟ دیکھیں، ہم نے 5 سال جو کوشش کی، ہم نے کہا کہ کوئی بھی مقدس گائے نہیں ہونی چاہیے اور احتساب میں سبھی کو برابری کا جو ہے جواب دہ ہونا چاہیے۔ مسلم لیگ نواز نے 5 سال ہمارا ساتھ نہیں دیا اور تبھی وہ احتساب بل کمیشن نیا نہیں بن سکا، وگرنہ ہم چاہتے تھے کہ ایسا ہائی پاورڈ ایک باڈی ہو جو اتنا اس کو تحفظ دیا جائے کہ وہ کسی اثرات سے بالاتر ہو کر وہ جو ہے سبھی کا احتساب کرنے کی مجاز ہو۔ نیتیں ٹھیک نہیں ہیں اس لیے کہ اپنی کانڈکٹ جو ہے وہ چھپانا مقصود تھا، اس لیے آج تک پارلیمان میں یہ چیز نہیں پاس ہونے دی گئی۔ اور یہ بدقسمتی ہے کہ ابھی بھی پوچھتے ہیں کہ مجھے کیوں نکالا گیا، اور ابھی میں جو ڈاکٹر صاحب کی بات سنی ہے، حیرت ہے کہ جی یہ شروع ہوا پاناما سے اور اقامہ پہ۔ آپ کو کس نے پاناما سے مستثنا قرار دیا، ذرا یہ تو پوچھیں۔ ارے بھائی، وہ پاناما کے مقدمات فوجداری جس میں سزا مقصود ہے قانون میں، وہ احتساب عدالت میں چل رہے ہیں، آپ کے اکاؤنٹیبلٹی کورٹ میں بھیج دیے گئے، احتساب عدالت میں وہ چل رہے ہیں اور ابھی تکمیل پذیر ہونے جا رہے ہیں۔ آپ کے پاس کوئی جواب نہیں ہے، اور اس لیے آپ بیانیہ لے کر شور شرابہ قبل از وقت متنازع کر رہے ہیں عدالت کو، تاکہ آپ کا فیصلہ، آپ پہلے ہی کہہ رہے ہیں کہ جی انصاف نہیں ملے گا، اور آپ یہ دکھائیں کہ دیکھیں جی میرے ساتھ زیادتی ہو گئی، ادھر ہی انصاف رکیے گا نہیں ملا۔ سردار صاحب، ادھر ہی شہید بننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب کنکلوڈنگ ریمارکس، چونکہ سوال آپ پہ ہی آ گیا ہے براہ راست۔ دیکھیں بڑی واضح سی بات ہے، میں دوبارہ سے ریپیٹ نہیں کروں گا، انکنسسٹنسیز میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں، ایسٹس کی بھی، بینیفیشل اونرشپس کی بھی، اور کون صادق اور امین ہے اس کی بھی۔ کسی پی ٹی آئی کے بندے میں جرت نہیں ہے کہ وہ کھڑا ہو کے حق سچ کی بات کرے اور دل پہ ہاتھ رکھ کے بولے کہ انسائڈ ٹریڈنگ جرم ہے، اور انسائڈ ٹریڈنگ کی جو ان کے لیڈر نے کی ہے اس کے خلاف کوئی بات کرنے کو تیار نہیں ہے۔ انسائڈر ٹریڈنگ بالکل جرم ہے، اگر عدالت میں ثابت ہو۔ انسائڈ ٹریڈنگ کا کاغذ جمع کروایا ہے، اور اگر ثابت ہو عدالت میں، تو اگر عدالت بات سنیں، اگر عدالت یہ کہتی ہے، اگر عدالت یہ کہتی ہے، سر میں یار میری بات، میں اپنی مرضی سے بات کرنے دیں۔ ڈاکٹر صاحب جو کہہ سکتے ہیں، میں کہتا ہوں انسائڈر ٹریڈنگ جرم ہے، اگر عدالت ایسے نہیں، اگر عدالت میں کیا ثابت ہو، میں یہی تو فیصلہ ہم سامنے لا رہے ہیں کہ اگر عدالت یہ کہتی ہے کہ صادق، اس کے باوجود وہ صادق اور امین ہے، اگر انہوں نے انسائڈ ٹریڈنگ کا کاغذ ان کے سامنے جمع ہے